चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इनके पास दलीलें बहुत ज़्यादा हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करो कि जब से मैंने होश संभाला हुआ है जलालपुर जट्टा के अंदर गंदगी के अंबार और साफ पानी के जो मसाइल हैं ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जो चीफ ऑफिसर है तो लाखों रुपए में हुकूमत को पड़ता, हुकूमत का मतलब हम आवाम को पड़ता है। शहर के अंदर बड़े बड़े गटर बने हुए हैं और जो बड़े बड़े जोड़ बने हुए हैं उनको तुम तो पहले साफ करो ना। बातों से पब्लिक एड कमेटी तो मुतमिन नहीं होगी। बल्दिया के साथ हम इंशाल्लाह ताला इस बात पे मजबूर करेंगे कि अब ऐसे नहीं होगा। आपको क्या है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाल ही में मैदान में आई है तो उससे आपके मैंडेट पर कोई फ़र्क पड़ा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हामिद मीर और आप देख रहे हैं जहान पोशीदा न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के साबिक उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 29 और पब्लिक एड कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर मुदब्बर शरीक साहब। तो पब्लिक एड कमेटी ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक मुहिम का आगाज़ किया है जिसमें उन्होंने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पोस्टर्स आवेज़ा किए हैं और उन पोस्टर्स में बड़ी दिलचस्प इबारत चस्पा है और वो इबारत ये है कि बल्दिया वालों कूड़ा उठाओ। तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो मुहिम है इसके अगराज़ व मकासद क्या है और इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे इनके साथ कि जमात इस्लामी हर दफ़ा मैदान में अपना उम्मीदवार उतारती है लेकिन वो क्या वजूहात हैं कि वो हर दफ़ा नाकाम लौटते हैं, ये तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपकी जो पब्लिक एड कमेटी है उन्होंने एक मुहिम का आगाज़ किया है और गाहे बगाहे हमने देखा भी है चौराहों में ये लगा हुआ है कि बल्दिया वालों कूड़ा उठाओ। तो इस मुहिम के अगराज़ व मकासद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक एड कमेटी तकरीबन पिछले 4-5 साल से अवामी मसाइल के हवाले से मेरी जिम्मेदारियाँ रही हैं ज़िले के अंदर भी और यहाँ PP 29 के अंदर, जलालपुर जट्टा के अंदर भी। अवामी मसाइल को मैंने और हमेशा फोकस किया है। लोगों के इनफरादी मसाइल और वो जो जितने भी इज्तिमाई मसाइल हैं उस पर हमारा बिल्कुल फोकस रहा है। अहले जलालपुर जट्टा को मालूम है कि हमने सुई गैस के मसला के ऊपर और इससे पहले भी बल्दिया के मसले के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी की, सेमिनार भी की और बल्दिया वालों से मुलाकात भी की। पानी के मसाइल और गंदगी के मसाइल ये तो आज का मसला नहीं है। जब से मैंने होश संभाला हुआ है जलालपुर जट्टा के अंदर गंदगी के अंबार और साफ पानी के जो मसाइल हैं ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पब्लिक एड कमेटी इनफरादी काम तो लोगों के कर रही है तमाम महकमों के अंदर। पब्लिक एड कमेटी का जो स्लोगन है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि अवाम का इस्तेहसाल वो इनफरादी हो, किसी शख्स का हो या इज्तिमाई लेवल पे हो, वो किसी सूरत भी पब्लिक एड कमेटी जो है उसे बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह ताला हम हर फोरम के ऊपर अवाम का मदावा भी करेंगे और जो साल हर साल से इदारों की बद इंतज़ामी है अब इसे ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल, ये पब्लिक एड कमेटी का जो पहला मरहला था जिसमें आपने पोस्टर्स आवेज़ा किए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो इसके अगला मरहले में आप क्या करेंगे? हमारा जो पहला मरला है हमने फोकस किया है बल्दिया को। मैं समझता हूँ कि पूरा जलालपुर जट्टा बल्दिया के साथ बड़ा इसकी वाबस्तगी भी है और इसके मसाइल भी जो है बल्दिया के साथ ही आ जाके जुड़ते हैं। बल्दिया जलालपुर जट्टा को पहले मरले के अंदर आपने देखा होगा कि हमने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पे मुश्किल जो डंप है, छोटे बड़े डंप तो बेशुमार है ना, सीवरेज के मसाइल हैं, साफ पानी का मसला है, हमने निशानदेही की है बजरिया पहला फ्लैक्स कि किसी के लिए कोई बात ये बाकी ना रह जाए तो हमें तो मालूम ही नहीं है। ये रोज़ के करने का काम है और ये मैंने देखा है ब्यूरोक्रेसी को भी और जितने भी ये छोटे मुलाजम भी बल्दिया के ऊपर हैं या यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इनके पास दलीलें बहुत ज़्यादा हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करो। अब ये जो है ना ये पुरानी स्कीमें छोड़ दो, सफाई को सही बुनियादों के ऊपर कर लो ताकि ये जो आवाम बीमारियों के अंदर मुब्तला है, साफ पानी के मसले हैं, गंदगी के, अब डेंगू के ऊपर आप देखें जैली किस्म के स्प्रे तो करते हैं। अभी कल मैं आपको देख रहा था कि प्रोग्राम के अंदर चीफ ऑफिसर साहब इत्तफाक कर रहे थे कि लोग अपने घरों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी जमा ना होने दें। वो अल्लाह के बंदे, लोग तो जमा ना होने दें। जो शहर के अंदर बड़े बड़े गटर बने हुए हैं और जो बड़े बड़े जोड़ बने हुए हैं उनको तुम तो पहले साफ करो, फिर आवाम को भी कहो। वो जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। मैं समझता हूँ कि अब तो इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। मैं इलेक्टेड नुमाइंदों से भी कहता हूँ, यहाँ पर 2 बरसर हारदार हमेशा से उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की है
اور اہل جلال پور جٹا نے بڑی محبت ان کے ساتھ رکھی ہے، مختلف مواقعوں کے اوپر ان کو ووٹ دیے ہیں، ان کو مینڈیٹ دے کے اسمبلیوں تک پہنچایا ہے اور بڑی بڑی اہم پوسٹوں تک پہنچایا ہے۔ اب ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں۔ میں نے اور پبلک ایڈ کمیٹی نے ہم نے ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ اگلا مرحلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی آگاہی مہم چلائیں گے، پمفلٹ نکالیں گے اور بلدیہ کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی اس بات میں مجبور کریں گے کہ اب ایسے نہیں ہوگا۔ اب جو بندے میرے آپ مجھے بتائیں، ایک جو چیف آفیسر ہے وہ لاکھوں روپے میں حکومت کو پڑتا، حکومت کا مطلب وہ عوام کو پڑتا ہے، اگر وہ ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر ایئر فریشنر لگا کے ٹھنڈی نیلی ہوا میں بیٹھ کے تو اپنے گھر کو سدھار گئے، یہ اس کا تو نہیں کام ہے۔ اس پہ ان کا موقف یہ ہے کہ ریکروٹمنٹ پہ بین ہے۔ اب چونکہ جلال پور جٹا کی حدود کو بڑھا دیا گیا ہے، اس میں 16 گاؤں شامل کر لیے گئے ہیں، ہمارے پاس جو عملہ ہے وہ پورا نہیں ہے، اور چونکہ یہ حکومتی پالیسی ہے کہ ہم کسی کو ریکروٹ نہیں کر سکتے، بھرتی نہیں کر سکتے، اس پہ چونکہ بین ہے تو اس وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن وہ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی شکایات ہمیں موصول ہوتی ہیں ہم اسی وقت اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ تو اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ کسی شکایت کا یہ ازالہ نہیں کر رہے ہم، تو میں کہہ رہا ہوں کہ بارہا ہم نے اس پہ آل پارٹی کی کانفرنس کی ہے، ہماروں کے اندر استدعا کر رہے ہیں، آپ کے اب توسط سے بھی چلیں جی ہم استدعا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں۔ کون سا بتاؤ ہوئے بھی آپ جلال پور جٹا سے گزر کے آئے ہیں، مجھے بتائیں بھی ابھی آپ میرے ساتھ نکل جائیں، میں آپ کو لے کے نکلوں گا تو وقت آئے گا ہم آپ کو لے کے نکلیں گے اور آپ مجھے دکھا دیجیے کہ جلال پور جٹا کی کوئی بھی ایک ہی گلی کے چلو صاف ستھری ہو۔ اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ڈانگ ٹپا پولیسی والا بیان ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ مجھے بھی پتا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ سارے بندے باشعور ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کام کرے تو چلو اگر 100% اس سے نہیں ہوتا اس کے مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی 10% تو وہ کرے، کوئی 5% تو کرے، وہ تو کچھ تو انہوں نے کرنا ہی ہے نا۔ اتنی وہ ہیوی مشینری اس کی ان کو ملی ہوئی ہے، کچھ تو انہوں نے لالی پاپ تو دینا ہے عوام کو۔ میں چاہتا ہوں پبلک ایڈ کمیٹی چاہتی ہے کہ یہ کام مشکل بنیادوں پر ہو، یہ بلدیہ کی ذمہ داری ہے، یہ یا تو کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری کے اندر نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی افرادی قوت کی ضرورت ہے تو یہ ڈی سی صاحب سے بات کریں نا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ ڈانگ ٹپاؤ پولیسی رکھو، جو بھی بندہ جائے اسے باتوں سے مطمئن کر دیں، اب باتوں سے پبلک ایڈ کمیٹی تو مطمئن نہیں ہوگی، اس کو تو کوئی کام کر کے بلدیہ کو دکھانا پڑے۔ تو اس پہ جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حال ہی میں عندیہ دے دیا بلدیاتی انتخابات کا، اور جلال پور جٹا وہ محاذ ہے جو ہر وقت سیاست کے حوالے سے سرگرم رہتا ہے، تو جماعت اسلامی کی تنظیم سازی مکمل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو میئرشپ کے الیکشن کے لیے کوئی بندہ ابھی تک نامزد کیا ہے کہ وہ بھی ان پروسیس ہے؟ جلال پور جٹا کا میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ بلدیہ تو جس پہ ہم بات کر رہے ہیں بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے آنے والے جو جلال پور جٹا کا چیئرمین ہے اس پہ کام کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو مختلف ادوار کے اندر ان پارٹیوں کو جلال پور کی چیئرمین شپ ملی ہے، عوام نے دی ہے، لیکن جلال پور جٹا کی عوام کے یہ پرسانے حال نہیں بنے۔ جماعت اسلامی کا تقریباً اس پہ اگلے کچھ دنوں میں ہم چیئرمین اناؤنس کر دیں گے، کیونکہ جماعت اسلامی کے اندر الگ طریقہ کار ہوتا ہے، ابھی تک تو کسی پارٹی نے بھی باقاعدہ چیئرمین اناؤنس نہیں کیا ویسے، تو بالکل اس کے اوپر ظاہر ہے ضلع کی مشاورت کے ساتھ دلی سیاسی کونسل ہے اور یہاں پر مقامی سیاسی کونسل بنی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کی تنظیم سازی پتہ گراس روٹ لیول پہ ہوتی ہے، تو یہ بالکل اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ایک پینل پورا دینا ہے، اس پہ مشاورت جاری ہے، اگلے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اناؤنس کریں گے۔ اور میں آپ کے چینل کے توسط سے جلال پور جٹا کی عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لوگ، جماعت اسلامی کا کوئی کونسلر ہو تو جماعت اسلامی کا کوئی وزیر خزانہ ہو، یہ لوگ اعلیٰ درجے کے صالح دیانتدار ثابت ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی ان کو سرٹیفکیٹ ان کے دیانت اور صداقت کے اوپر، اور جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس اللہ کی عادت موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر بات میں سمجھتا ہوں کہ جو نیکی ہے نا، نیکی کی جو جڑ ہے وہ خدا کا خوف ہے، اور جماعت اسلامی خدا کا خوف رکھنے والی قیادت ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ اس دفعہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو جلال پور جٹا کی عوام
چیئرمین شپ کا ایک دفعہ موقع تو دے کے دیکھیں. کراچی کے اندر جب جماعت اسلامی کے چیئرمین تھے تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کے صفحے اول کے کراچی کے وہ میئر ثابت ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک چبھتا سوال یہ بھی تو ہے کہ جماعت اسلامی کے جو رکن ہیں وہ ہمیشہ سے سرگرم رہے ہیں اور فعال رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جب یہ دیکھا جاتا ہے انتخابات آتے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی ہوں چاہے وہ دوسرے جنرل انتخابات ہوں، اس میں جماعت اسلامی مینڈیٹ حاصل نہیں کر پاتی اور برسر اقتدار نہیں آ پاتی. تو اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو آیا کہ وہ صرف آپ کے ساتھ 7 دن تک ساتھ ہیں کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. جماعت اسلامی کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی فلاح و فوج ہو، اور جماعت اسلامی حکومت بھی چاہتی ہے کیونکہ دین کو کوئی سیاست الگ نہیں کرتا. اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کو بھی معلوم ہے تو بلدیاتی الیکشن ہو یا قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو، ابھی تک پہلے نمبر پہ تو کوئی شفاف الیکشن ہی نہیں ہو سکے. اور جب حکومتی ادارے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کئی سالوں سے، تو پھر عوام کے اندر جب یہ تاثر جاتا ہے کہ الیکشن کا مینڈیٹ چرا لیا جاتا ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی کافی زیادہ فرق پڑتا ہے. باقی الحمدللہ اس دفعہ جماعت اسلامی نے پی پی نتی کے اندر تقریباً 50 سے زائد نئے دیہاتوں کے اندر ہم نے تنظیم سازی کی ہے جہاں پر پہلے ہم موجود نہیں تھے. یہ جو آپ نے الیکشن کی بات کی ہے کہ ابھی تک ایک تو پہلے نمبر پہ ابھی تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا. ہر دفعہ مینڈیٹ چرایا جاتا ہے. جب مینڈیٹ چرایا جاتا ہے اور کلاشنکوف کا کلچر یہاں پر رکھا جاتا ہے بالخصوص ہمارے علاقوں کے اندر، تو پھر عام ووٹ مارنے کے لیے بھی نیک اور سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جو عام ہے جو کسی پارٹی سے جن کی بستی نہیں، وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں جاتے، ٹرن آؤٹ کم رہتے ہیں اور مینڈیٹ کو چرا بھی لیا جاتا ہے. کچھ یہ بھی ایلیمنٹ ہے، کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی اس لیول کے اوپر تنظیم سازیاں نہیں ہم سے ہو سکیں. اب ہم نے وہ سلسلہ شروع کیا. آپ کو کیا خیال ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان حال ہی میں میدان میں آئی ہے تو اس سے آپ کے مینڈیٹ پہ کوئی فرق پڑا ہے جماعت اسلامی کے مینڈیٹ پہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے مینڈیٹ پہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. تحریک لبیک کا سیاست کے اندر بھی آنا میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند ہے کہ مذہبی لوگ کا جو لوگ پہلے سیاست کنارہ کا تھی وہ سیاست کے اندر آئے ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کے لیے جتنی بھی مذہبی اور دینی جماعتیں ہیں یہ سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ان کو بھی سیاست کا پورا حق ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کا پروگرام یہ ہے پی پی نتی کا کہ جب ہم پورے حلقے کے ہر دیہات کے اندر اپنی تنظیم سازی کر لیں گے، اپنے رکن بنا لیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہمارا مینڈیٹ بھی بدے گا. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بیسک وجہ کچھ ہمارے تنظیمی مسائل بھی. ٹھیک ہے، تو اس میں آخری سوال یہ کہ جماعت اسلامی کا منشور کیا ہے؟ اگر بلدیات کے الیکشن میں میئرشپ انہیں مل جاتی ہے تو جماعت اسلامی کا کیا منشور ہوگا؟ ان شاء اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی ہم نے پہلے بھی جلال پور جٹا کے حوالے سے بالخصوص جلال پور جٹا کے حوالے سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنوں کے اندر اپنے جو ہے منشور دیا تھا. جلال پور جٹا کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کلین اینڈ گرین بنائیں گے، اور جلال پور جٹا کے لوگوں سے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں پاکستان کے کسی بھی حلقے اور کونے کے اندر موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری جماعتوں سے زیادہ ذمہ دار لوگ ہیں، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جلال پور جٹا کی عوام کا ریونیو جو بلدیہ کو جاتا ہے ایک ایک پائی ان کے اوپر لگے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر بہترین قسم کا جو ہے یہ سیوریج کے جو مسائل ہیں ان کو اولین پریورٹی پہ حل کریں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جماعت اسلامی کا ان شاء اللہ تعالیٰ چیئرمین بیٹھا ہو تو یہاں پر کوڑے کے اور گندگی کے انبار لگے ہوں اور بیجا جو ٹیکس ہے. صاف پانی کا مسئلہ ہے، دیکھیں صاف پانی کے مسئلے سے ہزاروں لوگ یہاں پر ہیپاٹائٹس کے لیے، اور میں سب کئی دہائیوں سے سابقہ پائے پڑے ہوئے ہیں. پانی ایک تو ملتا نہیں ہے، جو جنہوں نے موٹریں اب لگائی ہوئی ہیں وہ متعلقہ محلوں کے لیے کافی ہے ہی نہیں ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں، اور کئی دفعہ پبلک پیڈ کمیٹی کے لوگوں کے پاس ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں تک تو پانی نہیں پہنچتا. اب جن کے پاس غریب لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کا نمائندہ ڈاکٹر مدبر صدیق ہے، اگر وہ یہاں پر بیٹھ کر منرل واٹر سے استفادہ ہوتا ہے اور اس کے حلقے کی عوام گندا پانی پینے پر مجبور ہے، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میری سیاست کون سی ہے، میری شرافت کون سی ہے، میں کس چیز کا علمدار ہوں. جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالیٰ ایکول ہونے پہ ہی یقین رکھتی ہے.
کہ عوام اور ان کا حکمران ہے جو بھی ان کا ذمہ دار ہے وہ عوام کا صحیح معنوں میں جو ہے خادم ہونا چاہیے، اور اس کی مثالیں جماعت اسلامی نے پیش کی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دے اجازت، اللہ نگہبان۔